अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक है वही पिछला वाला टॉपिक ही कंटिन्यू हो रहा है, वो लम्बियात पर था, ठीक है। और उसमें भी वक्त का वेस्टेज ही हो रहा होता है, आज भी वक्त की अहमियत पर और किस तरह इंसान पछताता है जब वक्त गुजर जाता है उसके हाथ से ना। तो इसके ऊपर आज का ये दर्स है, ठीक है। और वक्त बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। साइंस ये कहती है, फिज़िक्स में ये कहा जाता है कि वक्त भी एक अब डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन है। इसको भी टाइम बोल के एक डायमेंशन डाला जाता है। जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, तबैयात, वो जानते हैं। इस्लाम ने इस वक्त को, जिस साइंस ने आज माना कि वक्त एक डायमेंशन है, उसकी अहमियत है, इस्लाम ने 1450 साल पहले कह दिया, वल अस्र, क़स्म ज़माने की। मुसलमानों के लिए वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, याद रखिए। अफसोस की बात है कि इस दीन और शरीयत में वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम हो चुकी है जिनके पास, हमारे पास वक्त की कोई अहमियत नहीं है। इस बात की गवाही मैं दे सकता हूँ कि आज 3-3 घंटे थिएटरों में बर्बाद करना, जिसको जाने और आने के लिए इजाफी और 2 घंटे लगा लीजिए, 5 घंटे अगर एक मुसलमान नौजवान बर्बाद कर सकता है पिक्चर देखने में, गोया ये कौम वक्त की अहमियत को नहीं जानती है। जो नौजवान, जो उम्मत का सरमाया होता है, जो अपनी ज़िंदगी के एक अहम मरहले और एक अहम वक्त से गुजर रहा है, जवानी से, अगर वो 12 घंटे या 8 घंटे कोई क्रिकेट मैच खेलता है, तो ये गवाही दी जाती है कि हाँ, इस उम्मत के वक्त की अहमियत नहीं है। ऐसे स्पोर्ट्स खेलना, जिन स्पोर्ट्स में बहुत मुख्तसर वक्त में इंसान की जिस्मानी कसरत भी हो जाए, जहनी भी जो है सलाहियत है उसकी निखर के आए, ठीक है, हो सकता है। इस्लाम खेलकूद के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऐसे खेलकूद के ख़िलाफ़ है जो आपका वक्त बर्बाद कर रहा है, आपके फ़राइज़ रोज़ों में आड़ बनता है, आपकी नमाज़ों में आड़ बनता है। वैसे तो नहीं हो कोई ऐसा गेम जिसमें 45 मिनट, 50 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा बहुत हो गया, आदमी वो हो जाए, जिस्मानी कसरत भी हो जाए, है ना। लेकिन आज 12-12, 10-10 घंटे बर्बाद होते हैं, जिसकी सीरीज़ में पता नहीं कितने दिन इंसान बर्बाद कर रहा है। उसके अलावा नुकड़ों पर जो नौजवानों की भरमार हमारी नज़र आती है, ठेलों पर, मेलों में या चौराहों पर जिस अंदाज से नौजवान खड़ा होता है, ये अंदाज़ बताता है कि हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुस्लिम मोहल्ले हैं जिनके अंदर होटलें भरी है, होटलों के मालिकान को, होटलों में बैठे हुए नौजवान को हर 15-20 मिनट को हटाना पड़ रहा है कि जाओ, इतने ज़्यादा है। जो कि कौम अक़लियत में बसती है इस मुल्क में, वहीं अक्सरियत बसने वाली कौमों के इलाके में जाइए, जो तादाद में हमसे ज़्यादा है, लेकिन उनके होटलों में इन्विटेशन दिया जा रहा है कि खाली होटलें आकर बैठ जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ हाल ये है कि होटलों की भरमार, पान टपरियों की भरमार होने के बाद इनको निकाला जा रहा है और वहाँ मौजूद नहीं है लोग बैठने के लिए कि 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, काम और चलते बने, इसलिए कि उस कौम को फुर्सत नहीं है, इसलिए कि उसने वक्त की हमें जान ली है। इसीलिए मैं गवाही दे रहा हूँ कि हाँ, हम वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। इस दीन और शरीयत में वक्त की इतनी अहमियत है, अंदाज़ा लगाइए, अगर मैं बहुत ज़्यादा भी मसरूफ़ हूँ, कितना भी मसरूफ़ हूँ, तो क्या मैं ज़ोहर की नमाज़ अभी पढ़ सकता हूँ कि चलो जल्दी से पढ़ के चले जाएंगे, क्योंकि उसका एक वक्त है। अगर मैं ज़ोहर के बाद कितना भी मसरूफ़ हूँ तो असर का एक वक्त है। सफ़र होना, उसमें जमा करना एक अलग चीज़ है, आम हालत की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मगरिब का एक वक्त है, इशा का एक वक्त है। फजर में यार बहुत जान पे आता उठना, इसलिए फजर इशा में पढ़ लूँ, ऐसा हो सकता है नहीं, उसका एक वक्त है। उसी तरह ज़कात देने का एक वक्त है, साल में 355 दिन जब गुजर जाते हैं खमरी मून के हिसाब से इस्लाम के कैलेंडर चलता है, तो हमको ज़कात देना है। हज का एक वक्त है, जब मेरे पास 2 महीने पहले ज़िलहिज्जा में पैसे नहीं थे, आज पैसे आ गए, तो क्या आज हज कर सकता हूँ मैं इस सफ़र के महीने में? नहीं कर सकता हूँ। तो हज का एक वक्त है। इसी तरह जो है रोज़े जो होते हैं, फ़र्ज़ रोज़ों का एक वक्त है कि रमज़ान का एक महीना आता है, जब उसकी एक रात आती है जब से रोज़े शुरू होते हैं, फिर एक रात आती है जब रोज़े ख़त्म हो जाते हैं, ईद मना लेते हैं हम लोग। तो रोज़ों का एक वक्त है ना। और उसमें भी नमाज के लिए अगर मस्जिद में तयशुदा वक्त है कि ज़ोहर 1:30 बजे है, और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ हैं, सेकंड से चलती हैं, तो क्या 1:29 और 30 सेकंड पर जमात खड़े करने को हिम्मत कर सकता है? 1:30 हो जाते हैं और 00 सेकंड होते हैं तो इमाम साहब उठते हैं। तो जिस दीन और शरीयत में वक्त की इतनी कड़ी अहमियत है, इतनी सख्त पाबंदियाँ हैं, उस दीन के मानने वालों के पास अफसोस की बात, वक्त की अहमियत कैसे वो खो बैठे हैं, कैसे वो खो बैठे हैं वक्त की अहमियत, कि घंटों, दिन, महीने, साल हा साल अपने बर्बाद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت، اس کی تاکید پہلے ہی کر دی تھی، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو، اور اس نے فرمایا تھا خالی وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ تم پر مصروفیت آ جائے، اور زندگی کو غنیمت جان لو کہ اس سے پہلے تم پر موت آ جائے، ہے نا۔ 5 سے پہلے 5 میں 2 باتیں وقت کے تعلق سے ہیں، 40% باتیں وقت کی بتائی جا رہی۔ وقت کتنا اہم ہے اور ہم نے کتنا اس کو ضائع کیا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا انسان بھی اللہ رب العزت سے جس چیز کی التجا کرنے والا ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وقت ہی ہے۔ مرنے والا انسان بھی جس چیز کی گزارش اپنے رب سے کرے گا، جو مہلت، جو چھوٹ مانگے گا وقت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انه کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعوا، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور مہلت دی جائے تاکہ واپس دنیا میں جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اور جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا، اچھے کام چھوڑ آیا تھا وہ کام کراؤں۔ تو مرنے والا بھی کس چیز کی گزارش کرنے والا ہے؟ تھوڑے سے وقت کی۔ کلا، جواب آئیں گا اللہ رب العزت کی طرف سے، ہرگز نہیں، یہ موقع تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے۔ انہ کلمۃ ہوا قائلھا، ایسا زبردست خاکہ اور ایسی زبردست تصویر انسانی فطرت کھینچیے، کلا انہ کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک جملہ تھا جس کو ادا کرنے کا تو پابند ہو چکا تھا، قائل ہو چکا تھا، ہے نا۔ دنیا میں ایگزام آ گئے، یہ سیمسٹر نہیں پڑھ سکا، اگلے سیمسٹر بہت اچھا پڑھوں گا۔ بزنس میں یہ سیزن میں مال نہیں لایا، اگلا سیزن بہت محنت کروں گا۔ یہ فصل میں زیادہ محنت نہیں، اگلی فصل کو دیکھو کیسے اگاتا ہوں۔ یہ جمعہ نہیں ہوا، اگلے جمعہ سے دیکھو کیسی نمازیں شروع کرتا ہوں۔ یہ رمضان اپن سدھر نہیں سکی، اگلے رمضان سے دیکھو پھر کیسا سدھرتا ہوں۔ ہر بار مہولت، انہ کلمۃ ہوا قائلھا، دنیا میں یہی تیری بات تھی، اگلا موقع، اگلا موقع، اگلا موقع، اگلا موقع، انہ کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کی اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ ان کی اور اس دنیا کے بیچ میں آڑ ہے، برزخ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک، ہے نا۔ تو مرنے والا بھی کسی سے گزارش کرنے والا ہے وقت، تو کیوں نہ زندگی میں اس کی اہمیت جان لے کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایسے حالات آ جائیں کہ انسان جو گزارش کرے۔ تو جو دنیا میں وقت ملا ہے صحیح سے فائدہ اٹھا لے۔ آئیے، وقت کی اہمیت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ مرنے والا گزارش کر رہا ہے مہلت اور وقت کی، مرنے کے بعد بھی جو سوال ہونے والے ہیں ان میں بھی سوال وقت کے ہی ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ خبر کے اندر انسان سے کتنے سوال ہونے والے ہیں؟ 3 سوال خبر کے اندر، اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت کے بعد حساب اور کتاب ہوگا، اس روز سوال ہوں گے ٹوٹل 5۔ 3 خبر میں، 5 آخرت کے سوال۔ 5 آخرت کے سوال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے، وہ اللہ کے سامنے سے، اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور یہاں ہر آدمی انفرادی، انڈیویجول، ایک ایک کر کے جانے والا ہے، اور کوئی وسیلہ، کوئی شفاعت، کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آنے والی ہے۔ ٹھیک، تو 5 سوال اللہ فرماتے ہیں۔ پہلا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ معاف کرنا، پہلا سوال، وقت کہاں لگایا؟ وقت کیا ہے؟ یہی زمانہ جو گزر رہا ہے۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ حالانکہ جوانی بھی زندگی کا جو ایک مرحلہ ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ زندگی کہاں لگائی مطلب وقت کہاں لگایا۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی مطلب پرائم ٹائم کہاں لگایا اپنے وقت کا، جو زندگی میں چھوٹ اور مہلت ملی تھی اس کا ایک فیز تھا جس کو جوانی کہتے تھے، اس کو کہاں لگایا۔ 2 سوال وقت کے۔ تیسرا سوال، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا۔ چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا، اور 5واں سوال، کہاں خرچ کیا۔ 5 سوالات آخرت کے، اگر اس پرچے کو 100% مانا جائے تو 40% کوشچنز پھر ہونے والے ہیں وقت پر۔
پہلا سوال وقت, دوسرا سوال وقت, 40% ہوگا نا, 40% پرچہ تو وقت پر ہے. اور خبر کے 3 سوال, آخرت کے 5 سوال, ٹوٹل 8 سوال. 8 سوال کے 8 سوال پورے لیک, پرچہ پورا لیک ہے. رب کون ہے, نبی کون ہے, دین کیا تھا, لیک سب بتائیں. 5 سوال بالکل بتا دیے گئے نا, چھپے ہوئے نہیں ہیں. جو پرچہ مکمل لیک ہو اس کے بعد بھی کوئی کینڈیڈیٹ فیل ہو جائے تو اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اسی لیے آخرت کے امتحان میں ری ایگزامینیشن نہیں ہے, کیونکہ پیپر بھی بتا دیا گیا, سوال بھی بتا دیے گئے, جواب بھی بتا دیے گئے, اس کے بعد ناکامی کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے, فیلئر کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا, ایٹی کوئی سوال ہی نہیں, چانس کا کوئی سوال ہی نہیں. تو کتنا بدنصیب ہے وہ نوجوان, وہ شخص جس کو امتحان کا پورا پرچہ بتایا جائے, اس کے بعد بھی سوال اور جواب دیے جائے, اس کے بعد بھی فیل ہو جائے, اور سوال و جواب وہی بتائے جو پرچہ سیٹ کرنے والا ہو, اور اس کے بعد بھی فیل ہو تو اس کو چانس دینا صحیح بات ہے, نہیں دینا چاہیے ایسے انسان کو چانس. تو آخرت میں بھی 5 میں سے 2 سوال کس چیز کے ہیں, وقت والعصر. یہی تو بتایا جا رہا وقت کی اہمیت. اس کے بعد وقت کی اہمیت کے مراحل ابھی ختم نہیں ہوئے. جہنم تو پچھتائیں گے وقت کو, جہنمی تو پچھتائیں گے وقت کو غلط جگہ لگانے کے اوپر. لیکن آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی جنتی کو ایک پچھتاوا ہونے والا ہے. پھر سے سنیے, حدیث میں آتا ہے جنتی کو بھی جنت میں ایک چیز کا پچھتاوا ہونے والا ہے. جنت میں اگر کسی چیز کا پچھتاوا ہے تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے, اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جنت الٹیمیٹ گول ہے کہ مومن کا, وہاں جانا چاہتا ہے چاہے جس بھی درجے کی مل جائے, ہے نا, چاہے وہ دروازے کی بازو والا ہی سب سے چھوٹا حصہ بھی مل جائے, ہے نا. جیسا کہ وہ الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ آخری شخص جو جنت میں جائیں گا وہ دروازے پہ آنے کی مانگ کرے گا اور کہیں گا اللہ بس وہ دروازے کو بازو تھوڑی سی جگہ دے دو پھر میرے کو, وہ بھی چل جائیں گا, ہے نا. تو وہ بھی الٹیمیٹ سکسیس, کامیابی ہوں گی. وہ شخص جو جنت کے دروازے کے بازو کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی مل جائے تو اس کے لیے وہ کامیابی ہو جائیں گی اس وقت. تو آپ دیکھیے, اندازہ لگائیے, اس جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کا پچھتاوا ہے. وہ کیا پچھتاوا؟ حدیث میں الفاظ ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے, اور جب جنت میں داخل ہونے والے لوگ جنتیوں کے مقامات دیکھیں گے, درجات. جنتیوں کے مقامات سمجھتے آپ, درجات. اور جنت کے درجے اونچے اور جہنم کے درجے نچلے ہیں. تو جب جنت کے اونچے درجات کو دیکھیں گے جنتی لوگ تو جنت میں جانے والا شخص کہیں گا ہائے افسوس. جو درجات ہوں گے نا, اور ایک درجے سے دوسرا درجہ, ایک طبقے جنتیوں کا دوسرا طبقہ, زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوگا. دنیا میں بھی ہم ایسے بولتے ہیں نا, اور کیا بلڈنگ کھڑے کر دی انہوں نے اونچی. تو اونچائی سے انسان کی عظمت, اہمیت, اثر, رسوخ, مال و دولت کیا سمجھ میں آتا ہے نا انسان کو. کیا بلڈنگ بنا دی انہوں نے, 4 مالے کی, 10 مالے کی, 50 مالے کی بلڈنگ ہے نا. اور جہاں بھی آپ دوسرے ملک جاتے ہو, وہ کیا ملک ہے, اس میں تو 100 مالے کی بلڈنگ ہے. تو کیا اونچائی اچھا ہے نا. اور جتنا اونچا رہے ہے نا اتنا اہم مانا جاتا ہے نا. یہ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں لفٹ نہیں بلکہ اونچا ہم نہیں رہتے ہیں, لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے جتنا اونچا اتنے مہنگے فلیٹس ہوتے ہیں اور اتنی سہولتیں وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں. ٹاپ فلیٹ سب سے کاسٹلی ہوتا ہے جو چھت پر ہوتا ہے. تو اونچائی کو ہم سمجھتے ہیں نا, تو ہاں یہ انسانی فطرت ہے, جنت بھی اونچی ہے. تو ایک طبقے سے, ایک فلیٹ سے دوسرا فلیٹ سمجھ لیجیے مثال طور پہ, ایک فلور سے دوسرا فلور, آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے. صرف شہداء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کے 100 درجے, 100 درجے, اور ہر درجہ ایک سے لے کر دوسرا زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے. سمجھ رہے بات؟ ہاں جی, سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے, تو اس لیے ڈسکشن اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو, اور اسپیشلی ایگزامپل اگر کسی کے ذہن میں ہو ریلیٹڈ ٹو ویسٹیج آف ٹائم جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وقت کی اہمیت کا ایک میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اسپیشلی ہم لوگ جو بھی اب جا کے دین سے جڑے ہیں, سب سے زیادہ ہم لوگ کو اسی کا افسوس ہوتا ہے نا کہ اب ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل عربی زبان ہے, سیرہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز, ہم لوگ کو بار بار ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک چیز سیکھ رہے ہیں اتنا دل لگا کے, شوق سے, پھر کچھ دن گزرتے ہیں ہمارے ذہن سے نکلنے لگتا ہے. تو ظاہر ہے وہ والی جو بات تھی نا, جو بچپن میں جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے تو فوراً سیکھ گئے, یاد بھی رہ رہا ہے, بھول بھی نہیں رہے ہیں, تو اس وقت اگر یہ چیزیں سیکھ لیتے تو مطلب وہ پھر لانگ ٹرم میموری میں اسٹور ہو جاتی نا, اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی جتنا اب ہمیں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے نا. تو وہ ایک طرح سے وہ وقت پورا ویسٹ ہوا نا. تو ایٹ لیسٹ چلیں, اب جو چیز ہو گئی اس پہ پچھتاوا تو ہے ہی ہے, لیکن یہ کہ اب کیا کرنا ہے, تو اب تو اپنے اوپر تو ورکنگ کرنی ہے, ساتھ میں بچوں کا جو یہ ٹائم ہے نا, یہ پھر ویسٹ نہ ہو کہ بس یہ دنیاوی پڑھائی کر کے یہ پھر یہ جب پہنچے اپنے 30s 40s میں پھر ان کو احساس ہو کہ یار اس وقت پڑھ لیتے کاش. تو ایٹ لیسٹ اب بچوں کے اوپر ہم ورکنگ کر سکتے ہیں.
تو جو ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس پہ افسوس تو ہوتا ہے، لیکن آگے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی بات آ رہی ہو تو بتائیے گا، کوئی بھی ایگزامپل کچھ نا، تاکہ ہمیں سمجھ آئے نا، پھر ہم لوگ اپنا ڈائریکشن صحیح کر لیں نا. جیسے کہ یہ والی بات بھی ہوتی ہے نا، یہ جو ہے کہ یہ اکثر لوگوں کو سننے میں ملتی ہے جب دین کی طرف آتے ہیں، چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ ہے دین میں، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر ہوتا ہے ہم دوسروں کو بھی بتائیں. بھائی ظاہر ہے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی دوسروں کو بھی یہ انفارمیشن ملے، جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا ہے اس طرح دوسرے بھی کریں، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے، جو ہمیں علم مل جاتا ہے وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. اور پھر آگے سے زوردار والا تانا ملتا ہے کہ ہاں بھائی عالمہ کا کورس کر لیا آپ نے، اچھا کون سے مدرسے سے پڑھا، عالمہ بن چکی ہیں آپ، نہیں بنی ہے تو کیسے آپ پھر دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں نا، مطلب کیسے آپ نے جرات کر لی نا. تو اس طرح کے تانے ملتے ہیں ڈیفینیٹلی، تو بالکل بھی ایسا ان تانوں کا امپیکٹ نہیں لیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ایسا کہیں بھی قرآن حدیث کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ پورا عالمہ کا کورس کریں اور اس کے بعد ہی پھر آپ کسی کو کوئی بات بتا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ورنہ وہ تو کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے سالوں کتنے لوگ نہیں بھی کر رہے ہوتے، لیکن کوئی بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے تو بھی اس کو اگلے تک پہنچائیں. اور اگر اس بات پر عمل کر کے اگلے تک پہنچائیں گے نا تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ عمل کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس چیز میں نے یہ گڑبڑ کر دی، عمل میں یہ سمجھ تو مجھے آ گیا تھا، جب میں نے عمل کیا تو گڑبڑ ہو گئی، تو اور زیادہ کلیئرٹی ملتی ہے عمل کے بعد نا. تو عمل کے بعد اسپیشلی پہنچانے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن چلے علم بھی مل گیا تو بھی دوسروں تک پہنچانا تو ہے ہی ہے. تو وقت کا ضیاع نہیں کرنا، بھی کسی کو نہیں پتا زندگی کا. چلے ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 60 سال کی زندگی مل بھی گئی، ٹھیک ہے، ایوریج بھی یہی چل رہا ہے نا 60 سال، تو پھر بھی ہمیں کیا پتا کہ ہماری ذہنی صلاحیت اتنی رہے گی کہ ہم کسی تک کیا ہماری اسپیکنگ پاور یہ رہے گی جو ہم ابھی بول سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنا تھوڑے اسپیکنگ میں بھی فلاز ہونے لگتے ہیں جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، ہم اتنا کلیئرلی بول نہیں پاتے، یا ذہن بہت اچھا نہیں چل رہا، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ہم وہ میسج ڈلیور ہی نہیں کر پا رہے، ہم ویٹ کرتے رہ گئے نا کہ یار کر لیں گے دین کا کام، ابھی یہ چیزیں نمٹا لوں، ہے نا. تو اس لیے میرے خیال سے ٹائم کو بالکل نہیں ویسٹ، ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ نا. اور اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو بولتی ہوں گی. چلے ٹھیک ہے، پھر سیشن کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، صحیح ہے. اوکے جی، جزاکن اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.